Arabic word which means swimming. Swim, to swim is called sabaha. Even the swimming pool is also called sabaha. And to swim is called sabaha. Yasbahun, everything in the universe is swimming, तैरना. हर एक चीज universe में तैर रही है. So what does it mean? It means everything is in motion. Even sun is in motion. Some people say sun is motionless, but now you see the modern discoveries, you will find no. Even sun also moves. Everything is in motion. Quran says, وَكُلُّ شَيْءٍ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. In one more place, Almighty Allah says in the Holy Quran, وَالَّذِي جَعَلَ الْأَرْضَ مَحْدًا. Allah is the one who has made the earth, this earth, a cradle for you, cradle, gahwara, jula. Although here for this verse the interpretations are different, meanings, translations are also different. One of the translation is mahda means jula or cradle. So, and what is cradle? Cradle is always in motion, it moves. Very few cases cradle is motionless. Most of the time the cradle is that box or that place where the baby sleeps and it is in motion so that the baby falls to sleep. That's why it is called cradle. So earth is a cradle means that earth is also in motion. So long ago, the people thought that earth is not moving. Even when Galileo said that it is moving, the people told him to come and do tawbah in front of the church. And he has to take a Bible in his hand and said this, yes, what I said is not correct. Earth is not moving. But then he told other people that very soon the whole world will know that earth is in motion. But Quran 1400 years says that earth is like a cradle. Similarly, in one of the surahs, Quran says, وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. Now again, the translation is different. One translation which I read is that we have sent the winds for pollination. So the people might think, what is the relationship of winds with pollination? Pollination is the process in which the plant grows. You put the seed inside the ground and then you pour water on it, and after some time that seed opens and the stem comes out and the plant grows. So وَأَرْسَلْنَا رِيَاحَ, we have sent the winds, لَوَاقِحَ, for pollination. So what is the relationship? Today the botanists, those who are expert in botany, they say that when the wind blows, it carries that the reproductive system in the plants is different from the reproduction system in the humans. But then the seeds are carried through these winds and they are thrown from the trees on the ground, and then they go inside the ground and then it grows to the plants and the trees. So see, winds help in pollination. Without winds there will be no pollination. And this is what Quran is saying 1400 years ago. There are many things, if you see in the Holy Quran, you will find that there are certain wonders. I say they are wonders which were not known to the people at that time. But today, even some wonders are not known to the people today. Like when Quran speaks about something, those things which are hidden, Quran talks about it. Quran says in Surah Rum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ghulibatir Rum. The Romans, they will overcome the Persians. But in few years, again they will be defeated. And the same thing happened. Whatever Quran said at that time. Quran said, Tabat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu malahu wa ma kasab. Abu Lahab lanatullah alayh, Abu Lahab,
Abu Talib alayhi salam is Mu'min Quraysh. Abu Lahab, when this surah was revealed, the people told him, Abu Lahab, this surah is against you. Your name is mentioned there, and your wife is also mentioned. The name of the wife was not mentioned. The name of the name was not mentioned, but it was called Wamratuhu. Her name was Jamil. Wamratuhu hamalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. And the same thing happened when Abu Lahab heard this thing, that this surah is about. He became more strict and firm on his wrong Aqidah. And he has two sons. He told them to divorce their wives, which were related to the Holy Prophet. Rabaiba, or whatever. There is difference of opinion among the historians. But he told his sons to divorce them. Why? Because they are related to the Holy Prophet, and Quran, Allah has sent a surah against me in the Holy Quran. And whatever was told in the Holy Quran, the same thing happened. So these are few examples. There are many examples. I can speak about this topic for hours and hours, giving you different examples from astronomy, from medical science, from... Now, my last message and my last wordings to all of you is that I will go back to my place, Halifax, in 2 or 3 days. But I am leaving Quran amongst you. Quran is with you. The Holy Prophet said that I am leaving the world, but I am leaving 2 weighty things with you. Inni tarikun fikum uthqalain, kitab Allah wa itrati ahlul bayt. Ma in tamasaktum bihima lan tazalu ba'di abada hatta yarada alayya al-house. Take both of them together, and whenever you will take both of them, you will never go astray. You will never go on the wrong path. Unless and until you see me at the fountain. So why, one might say that Maulana, we can take Quran, but how can we take Ahlul Bayt? I'm saying Quran is among you, Ahlul Bayt are also among you. Their teachings are among you. So take both. If you want to know Quran, take the tafsir and the meaning of Quran from Ahlul Bayt. If you will keep both these things together, you will never go astray. So Quran is among you. If there is no alim among you, Sayyid Akil will come and go. Other people will come and go. But Quran is always with you. This is the book which will guide you. This is guidance. And it has everything. So kindly give time to it and try to learn how to read the book properly and learn the correct meanings and the correct tafsir as told to us by our great scholars through the riwayat of Muhammad wa Ali Muhammad alayhi salatu wa salam. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, increase our knowledge. Especially, oh Allah, increase our knowledge of Quran. And oh Allah, increase our knowledge of hadith of Ma'asumeen alayhi salatu wa salam. Oh Allah, whoever has hajat here, fulfill their hajat. Those who are suffering from ailment, give them quick recovery. And oh Allah, shower your mercies on our marhumeen. برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى الأرواح المؤمنين والمؤمنات. And especially for those from whom we have the iftar for tonight. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على محمد وآل محمد. آمدید کہتا ہوں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی صلی اللہ محمد وآلہ کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے. ہمارے درمیان
چند پڑھنے والے حضرات ہیں جو انشاءاللہ اپنے اپنے انداز میں مختلف شعراء کرام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور شعراء حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ اور حضرات بھی وقت کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اور آپ حضرات کی خدمت میں اپنا اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ محفل شعر و سخن کا آغاز مرحوم محسن نقوی کے ان چند مصروں سے کہ وہ حقیقی مرد مومن، وہ حقیقی مرد مومن پے کرے عزم و ثبات، وہ حقیقی مرد مومن پے کرے عزم و ثبات، جس کی ٹھوکر نے الٹ دی بو جہل کی کائنات۔ وہ حقیقی مرد مومن پے کرے عزم و ثبات، جس کی ٹھوکر نے الٹ دی بو جہل کی کائنات، ضامن عزم رسالت بن گئی جس کی حیات، ضامن عزم رسالت بن گئی جس کی حیات، جس کے بچوں کی وراثت تھے جہاں کے معجزات، جس کے بچوں کی وراثت تھے جہاں کے معجزات، جس نے رکھ لی آبرو انسانیت کے نام کی، جس نے رکھ لی آبرو انسانیت کے نام کی، جس نے لٹ کر پرورش کی ناتواں اسلام کی، جس کی آغوش محبت میں پلی پیغمبری، جس کی آغوش محبت میں پلی پیغمبری، جس نے بخشی آدمیت کو فلک تک برتری، دفن کر دی جس نے استبداد کی غارت گری، دفن کر دی جس نے استبداد کی غارت گری، بت پرستی بت پرستی بت تراشی بت پرستی بت نوازی بت گری، بت تراشی بت پرستی بت نوازی بت گری، جس نے بخشی تھی تجھے توقیر عرفاں یاد کر، جس نے بخشی تھی تجھے توقیر عرفاں یاد کر، اے بنی آدم ابو طالب کے احسان یاد کر۔ اور شیخ بطحہ ناصر دین سید عالی نسب، شیخ بطحہ ناصر دین سید عالی نسب، بحر علم و فضل و شہر جود و معیار ادب، شیخ بطحہ ناصر دین سید عالی نسب، بحر علم و فضل و شہر جود و معیار ادب، پالیے جس نے رموز آدمیت بے طلب، پالیے جس نے رموز آدمیت بے طلب، جس کی ہیبت سے لرزتے تھے خد و خال عرب، وہ سخی جو اسقیا میں مثل اپنی آپ تھا، وہ سخی جو اسقیا میں مثل اپنی آپ تھا، وہ بہادر جو شجاعت میں علی کا باپ تھا۔ حاضرین محترم، ان چند مصروں کے ساتھ آج کی اس بابرکت محفل شعر و سخن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں سب سے پہلے دعوت کلام دوں گا سلمہ ابو طالب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہاں پڑھ یہ بہت اونچا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب،
شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، نبی کو حق کا ایک نام ہے ابو طالب، حریم وحی میں الہام ہے ابو طالب، حرم کے عزم کا احرام ہے ابو طالب، یہ چن کے لائے جو غنچہ وہ پھول ہو جائے، پھر ان کی گود میں پل کر رسول ہو جائے، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، رسول رب کے نگہبان ہیں ابو طالب، نبی ہے دین تو ایمان ہے ابو طالب، نزول وحی کا عنوان ہے ابو طالب، بغیر لفظوں کا قرآن ہے ابو طالب، انہی کے دم سے ہوئی ابتدائے بسم اللہ، انہی نے نقطہ دیا زیر بائے بسم اللہ، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، پیغمبری کی بلاؤں کا رد ابو طالب، مدد خدا کی ہے شکل مدد ابو طالب، نبی کی ڈھال دم جید و قد ابو طالب، نشان ختم رسول اور زد ابو طالب، جہاد ان کا ہے پس منظر جہاد علی، علی ہے بعد میں ان کے یہ پہلے ناد علی، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، کہاں ہے تنگ نظر ہم سے بھی تو آنکھ ملا، ہے ان کے کفر کا دعویٰ تو کچھ ثبوت بھی لا، کوئی تو رسم جہالت کے ان کے گھر میں دکھا، بتوں کے آگے جھکا ان کا سر سرپ نہ جھکا، خدا کے نور پہ او خاک ڈالنے والے، یہ بت شکن کو ہے گودی میں پالنے والے، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، رسول ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ثواب دید سے تنظیم عام کرتے ہیں، سحر کو اٹھتے ہی اول یہ کام کرتے ہیں، انہیں نماز سے پہلے سلام کرتے ہیں، نبی اگر کسی کافر کو یوں سلامی ہے تو پھر ضرور نبوت میں کوئی خامی ہے، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، انہی کے گھر میں ہے خیر الانام صلی اللہ، پسر نبی کا ہے قائم مقام صلی اللہ، کسے نصیب ہے یہ احترام صلی اللہ، کہ ان کے خرد ہے سارے امام صلی اللہ، خطا معاف ہو یہ بھی اگر نہیں مومن، تو پھر جہان میں کوئی بشر نہیں مومن، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب،
نہ جانچیے یہ روایت نہ سیرتوں کردار، نبی کی آنکھ سے اب ان کو دیکھیے ایک بار، یہ بارگاہ رسالت میں رسالت میں آپ کا تھا وقار، پچاڑ کھا کے نے روئے احمد مختار، وہ عام حزن ہوا ان کا جب وصال ہوا، یہ غم رسول کی امت میں 1 سال ہوا، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہیں ابو طالب، یہ مرنے والا گر ایمان نہیں نہ لایا تھا، تو کیا رسول نے کافر کا غم بنایا تھا، زباں پہ وابطہ بار بار آیا تھا، وہ خود بھی روئے تھے اوروں کو بھی رلایا تھا، جتا دیا تھا کہ جو محسن رسالت ہے، تو اس کو رونا رلانا نبی کی سنت ہے، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، یہ بات گر ہو اجازت تو پوچھ لوں میں یہیں، حسین ابن علی کیا نہیں تھے محسن دین، ہم ان کو روئے تو پھر کیوں ہو کوئی چیب جبیں، بنے تھے ان کا تو ناقہ رسول عرش نشیں، حسین سوئے شہ مرسلی کے سینے پر، غضب ہے شمر کزانوں انہی کے سینے پر، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، صلوات پڑھیے۔ بہت خوب جناب ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ آپ حضرات نے سماعت فرمایا، شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب، نبی کو حق کا ایک انعام ہے ابو طالب، مشکور حسین یاد صاحب کے 2 شعر، اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب، اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب، ایمان کی خوشبو مطالب ابو طالب، اور اسلام میں کیا بات ہے جو ان میں نہیں تھی، اسلام میں کیا بات ہے جو ان میں نہیں تھی، ہر روح صداقت کے تھے غالب ابو طالب۔ انہی چند مصروں کے ساتھ زحمت کلام ہے جناب اقبال حسین صاحب کے لیے، میں شاید انہیں موجود نہیں پا رہا ہوں، نہیں ہے تو زحمت کلام کا سلسلہ جاری ہوگا جناب سید رضا حیدر صاحب کے لیے، گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، بر محمد وال محمد صلوات۔ چار مصرے سے آغاز کروں۔ مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا، مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا، شاید تمہاری عقل کو ہذیان ہو گیا،
شاید تمہاری عقل کو زیان ہو گیا، جس نے نبی کو پالا چالیس سال تک، جس نے نبی کو پالا کافر ہے آج تک، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا، اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا۔ صلوات بر محمد والا۔ بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، 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 غلام ان کا ہے زمانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، کیا ہر کام اسی کی رضا میں راضی ہو کر، خدا کے دین کے خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، کرے ہر دم شکرانہ ابو طالب کا گھرانہ، کرے ہر دم شکرانہ ابو طالب کا گھرانہ، کیا ہر کام اسی کی رضا میں راضی ہو کر، خدا کے دین کے خاطر ہزاروں صدمے سہ کر، کرے ہر دم شکرانہ ابو طالب کا گھرانہ، بڑا محبوب گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ، رسالت ہو کہ امامت، ولایت ہو کہ طہارت، شرافت ہو کہ صداقت، سخاوت ہو کہ شجاعت، رسالت ہو کہ امامت، ولایت ہو کہ طہارت، شرافت ہو کہ صداقت، سخاوت ہو کہ شجاعت، ہر ایک عظمت کا ٹھکانہ ابو طالب کا گھرانہ، ہر ایک عظمت کا ٹھکانہ ابو طالب کا گھرانہ، پکارا جب مشکل میں انہوں نے کی لج پالی، سبھی مستوروں کی پل میں بھری ہے جھولی خالی، جھکا اس در پہ زمانہ ابو طالب کا گھرانہ، جھکا اس در پہ زمانہ ابو طالب کا گھرانہ، کبھی ممبر پر کھڑ کے، کبھی میدان میں لڑ کے، کبھی نیزے پہ چڑھ کے، کبھی خطبے پڑھ پڑھ کے، صلوات پڑھے محمد، کبھی ممبر پر کھڑ کے، کبھی میدان میں لڑ کے،
کبھی نیزے پہ چڑھ کے کبھی خطبے پڑھ پڑھ کے سکھایا دین بچانا ابو طالب کا گھرانہ سکھایا دین بچانا ابو طالب کا گھرانہ دیے راہب کو بیٹے کیا بے زر کو ابو ذر دیے ہیں فطرس کو پر جگایا حر کا مقدر یہی سخیوں کا گھرانہ ابو طالب کا گھرانہ غلام ان کا ہے زمانہ ابو طالب کا گھرانہ بہت بہت شکریہ جناب رضا حیدر صاحب. آپ حضرات رضا بھائی کو ان کے مخصوص انداز میں سماعت فرما رہے تھے. رضا بھائی نے فرمایا کیا ہر کام اسی کی رضا میں راضی ہو کر خدا کے دین کی خاطر ہزاروں صدمے سہ کر کرے ہر دم شکرانہ ابو طالب کا گھرانہ. چند مصرے آپ تمام حضرات کی سماعتوں کی نظریں کہ بول اے تاریخ کے زندہ اصولوں کی زباں بول اے تاریخ کے زندہ اصولوں کی زباں کس کے بام و در سے ٹکراتی رہی ہیں بجلیاں. بول اے تاریخ کے زندہ اصولوں کی زباں کس کے بام و در سے ٹکراتی رہی ہیں بجلیاں. کون باطل کے مقابل آج تک ہے کامراں کون باطل کے مقابل آج تک ہے کامراں سوئے کوفہ پا بجولاں تھا وہ کس کا کارواں. کون باطل کے مقابل آج تک ہے کارواں سوئے کوفہ پا بجولاں تھا وہ کس کا کارواں. کس نے صدموں کو صدا دی حق پسندی کے لیے کس نے صدموں کو صدا دی حق پسندی کے لیے کس کا گھر اجڑا تھا دی کی سر بلندی کے لیے. حاضرین محترم میری فہرست میں جناب اگلے آنے والے منقبت خواں جناب شجاعت صاحب ہیں لیکن میں انہیں نہیں پا رہا ہوں. آ گئے ہیں چلیے بہت صحیح موقع پر آئے. صحیح لوگ ہمیشہ صحیح موقع پہ آیا کرتے ہیں. دعوت کلام ہے شجاعت بھائی کے لیے وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات باواز بلند نعرے صلوات سے استقبال کریں. ایک منٹ. اس سے قبل کے شجاعت صاحب حاضرین محترم بڑے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے میری اپنے تمام پڑھنے والوں سے کہ وقت کا خیال رکھیں خاص طور پر اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایک کلام تک محدود رکھیں. ایک اچھی خاصی فہرست ہے میرے پاس اور انشاءاللہ لوگ آتے جا رہے ہیں تو انہیں بھی پورا موقع ملنا چاہیے یہ اپنے وقت کے حساب میں. بآواز بلند صلوات. بارے دیگر نعرہ صلوات. جناب ابو طالب کی شان میں یہ محفل ہے تو اختر آسی صاحب کا کلام میں پیش کر رہا ہوں. تو ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات. اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب کعبے کے محافظ ہیں کعبے کے محافظ ہیں اجداد ابو طالب اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب
اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب. قرآن کا کیا ہوتا اسلام کا کیا ہوتا, قرآن کا کیا ہوتا اسلام کا کیا ہوتا, ملتی نہ محمد کو, ملتی نہ محمد کو امداد ابو طالب. اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب. الحمد کے سینے میں قرآن مکمل ہے, الحمد کے سینے میں قرآن مکمل ہے, الحمد کا ماخذ ہے, الحمد کا ماخذ ہے ارشاد ابو طالب. اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب. ولیوں میں ولی اول, نبیوں میں نبی آخر, ولیوں میں نبی اول, نبیوں میں نبی آخر, دونوں کو ملی حق سے, دونوں کو ملی حق سے اسناد ابو طالب. اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب. اس پہ خاص توجہ چاہوں گا, میرا پسندیدہ شعر ہے. خطرات زمانہ سے احمد کی حفاظت میں, خطرات زمانہ سے احمد کی حفاظت میں, تبدیلی بستر ہے, تبدیلی بستر ہے ایجاد ابو طالب. اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب. اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب. ان لوگوں میں شامل ہے پیغمبر عالم بھی, ان لوگوں میں شامل ہے پیغمبر عالم بھی, جن کو کہا جاتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے افراد ابو طالب. اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب. بس اتنا ہی کہنا ہے القاعدہ والوں سے, بس اتنا ہی کہنا ہے القاعدہ والوں
سے تم پر بھی تو آئے گی، تم پر بھی تو آئے گی افتاد ابو طالب، اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب۔ حیدر تو اکیلے تھے، شبیر بہتر تھے، حیدر تو اکیلے تھے، شبیر بہتر تھے، اب گن نہیں سکتے ہو، اب گن نہیں سکتے ہو تعداد ابو طالب، اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب۔ حیدر تو اکیلے تھے، شبیر بہتر تھے، حیدر تو اکیلے تھے، شبیر بہتر تھے، اب گن نہیں سکتے ہو، اب گن نہیں سکتے ہو تعداد ابو طالب، اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب۔ دور حاضر کے پیش نظر شعر ہے یہ۔ حیدر کی شہادت سے عاشور کراچی تک، حیدر کی شہادت سے عاشور کراچی تک، ہر دور میں کٹتی ہے، ہر دور میں کٹتی ہے اولاد ابو طالب، اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب، اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب۔ ایک سال گزارا ہے احزان میں احمد نے، ایک سال گزارا ہے احسان میں احمد نے، ایک یاد ختیجہ ہے، ایک یاد ختیجہ ہے، ایک یاد ابو طالب، اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب۔ زیدی جو یہ کہتے ہیں کیا سائے محشر ہے، زیدی جو یہ کہتے ہیں کیا سائے محشر ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے میعاد ابو طالب، اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب۔ بہت بہت شکریہ بھائی شجاع صاحب،
انتہائی عمدہ کلام آپ نے انتہائی پراسرار انداز میں پیش کیا ہے، ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی تہ میں ہے بنیاد ابو طالب، کعبے کے محافظ ہیں اجداد ابو طالب۔ مشکور حسین یاد صاحب کے دو مصرے، اسلام کی تعمیر میں دو ہی تو ستون ہیں، اسلام کی تعمیر میں دو ہی تو ستون ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب، ابو طالب۔ اسلام کی تعمیر میں دو ہی تو ستون ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب، ابو طالب۔ کرامت اللہ غوری صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، ان کے دو مصرے، اسلام کی تعمیر میں بس دو ہی ستون ہیں، اسلام کی تعمیر میں بس دو ہی ستون ہیں، قربانی شبیر اور ایثار حسن۔ خاکسار نے دو مصروں میں کچھ اسی فکر کو اس طرح سمیٹنے کی کوشش کی ہے کہ احد ہو، بدر ہو، کوفہ ہو یا کربل کا میدان ہو، احد ہو، بدر ہو، کوفہ ہو یا کربل کا میدان ہو، ابو طالب کا شجرہ ہی تھا جو حق کی ضمانت تھا۔ مشہور زمانہ شعر ہے علامہ اقبال کا کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ حاضرین محترم، علامہ اقبال کے یہ دو مصرے، پروفیسر مشکور حسین یاد صاحب، بھائی آصف اختر صاحب، کرامت اللہ غوری صاحب، ان تمام صاحبان کے چند اشعار، یہ سب اس بات کے مصداق ہیں کہ اسلام کی بنیاد، اسلام کی نشو و نما اور اسلام کی تعمیر کا کل دار و مدار گھرانہ ابو طالب پر ہے۔ نعرہ صلوات آوازات بلند کریں اور انہی چند کلمات کے ساتھ دعوت کلام ہے ڈاکٹر یاسین صاحب کو۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کی مناسبت سے کلام اپنا پیش کریں، نذران عقیدت مقررہ وقت میں بحرمت وال محمد صلوات۔ آگے میں یہاں نہیں پڑھ سکتا، میں مشکل۔ جو تھوڑا تھوڑا آگے آپ لوگ تشریف لے آئیے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، قبلہ اجازت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ صلوات۔ بات یہ محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے، محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے۔ ارے زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا۔ محمد کا وسیع حق کا ولی کہنا ہی پڑتا ہے، خدا کے نام کا نقش جلی کہنا ہی پڑتا ہے، زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے، مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی پڑتا۔ اور بات یہ جو مناسب نہ تھی وہ بات بتا دی تم نے، جو مناسب نہ تھی وہ بات بتا دی تم نے، اس بہانے سے مگر ذات، جو مناسب نہ تھی وہ بات بتا دی تم نے، اس بہانے سے مگر ذات بتا دی تم نے۔ ارے کل ایمان کے والد کو بتا کر کافر اپنے ایمان کی اوقات بتا دی۔ جو مناسب، آپ کیمرہ بند کر کے آئیں، جو مناسب نہ تھی وہ بات بتا دی تم نے، اس بہانے سے مگر ذات بتا دی تم نے۔ کل ایمان کے بابا کو بتا کر کافر اپنے ایمان کی اوقات۔ اہل علم اہل ادب اہل قلم پوچھتے ہیں، اہل علم اہل ادب اہل قلم پوچھتے ہیں، بات جو کل نہیں پوچھی تھی وہ اب پوچھتے ہیں، وہ جو پوچھتے ہیں بات جو کل نہیں پوچھی تھی وہ اب پوچھتے ہیں، وہ جو صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے۔
بات جو کل نہیں پوچھی تھی وہ اب پوچھتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں ابو طالب کو کافر وہ بھی, وہ جو کہتے ہیں ابو طالب کو کافر وہ بھی, ایسے افراد سے ہم ان کا نسب پوچھتے ہیں. اور کہنا یاسین ابو طالب نے کیا ابو طالب ہیں کہ میں کہا دیکھو بانی دی کا نگہبان ابو طالب ہے. بانی دی کا آیت میں پہلے پڑھ چکا ہوں, اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوہ. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے ہم نے اپنے نبیوں کو کتاب دی, حکمت دی, نبوت دی, ساری دنیا بھی ان کے خلاف ہو جائے, ہم نے ان کی حفاظت کے لیے قوم رکھی ہے. میں نے کہا پروردگار عالم اس قوم کی خاصیت کیا ہے؟ کہ نہیں یاسین نبیوں کی جو قوم حفاظت کر رہی ہے, جو محمد کی حفاظت کر رہی ہے, وہ قوم وہ ماضی میں کبھی کافر نہیں رہی. میری بات کو سمجھنا ہے, میں کہہ رہا ہوں جو مناسب نہ تھی وہ یہ بات میں کر چکا ہوں. کل ایمان جو مناسب صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے. وہ قوم ماضی میں کبھی کافر نہیں کہنے. ابو طالب کون ہے؟ میں نے کہا بانی دی کا نگہبان ابو طالب ہے. جو نہ اترے گا وہ احسان ابو طالب ہے. کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے. مانیے سورہ رحمان ابو طالب ہے. مانیے سورہ رحمان ابو طالب ہے. کہنے یاسین پھر میں نے کہا یہ نہ ہوتے تو نبی ہوتے, نہ قرآن ہوتا, نعمتیں ملتی کسے, کون مسلمان ہوتا. بانی دی کا نگہبان ابو طالب ہے. جو نہ اترے گا وہ احسان ابو طالب ہے. کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے. مانیے سورہ رحمان ابو طالب ہے. یہ نہ ہوتے تو نبی ہوتے, نہ قرآن ہوتا, نعمتیں ملتی کسے, کون مسلمان ہوتا. نعمتیں ملتی کسے, کون مسلمان ہوتا. کہنے یاسین ابو طالب نے کیا میں نے کہا دیکھو گھٹنیوں چلنا پیغمبر کو سکھایا تو نے, گھٹنیوں چلنا پیغمبر کو سکھایا تو نے, اپنے سینے پہ شریعت کو سلایا تو نے, پرچم نصرت اسلام سجایا تو نے, اپنے بیٹوں کو علمدار بنایا تو نے, اپنے بیٹوں کو علمدار بنایا تو نے, اپنے بیٹوں کو علمدار بنایا تو نے. عجیب فضیلت ہے ابو طالب کی, اپنے بیٹوں کو علمدار بنایا تو نے. ارے ٹوٹنے والا تیرے خون میں دھاگا ہی نہیں, ٹوٹنے والا تیرے خون میں دھاگا ہی نہیں, ٹوٹنے والا تیرے خون میں دھاگا ہی نہیں, کوئی بچہ تیرا میدان سے بھاگا ہی نہیں. حیدری, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بانی دی کا نگہبان ابو طالب ہے. جو نہ اترے گا وہ احسان ابو طالب ہے. کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے. مانیے سورہ رحمان ابو طالب ہے. یہ نہ ہوتے تو نبی ہوتے, نہ قرآن ہوتا, نعمتیں ملتی کسے, کون مسلمان ہوتا. کیا کہ ابو طالب نے گھٹنیوں چلنا پیغمبر کو سکھایا تو نے, اپنے سینے پہ شریعت کو سلایا تو نے, پرچم نصرت اسلام سجایا تو نے, اپنے بیٹوں کو علمدار بنایا تو نے. ٹوٹنے والا تیرے خون میں دھاگا ہی نہیں, کوئی بچہ تیرا میدان سے بھاگا ہی نہیں. اب میں سمجھا کہ علم دیکھنا بدعت کیوں ہے. اتنی محنت, اتنی جستجو کے بعد اب میں سمجھا کہ علم دیکھنا بدعت کیوں ہے. ایک سنت سے مسلمان کو بغاوت کیوں ہے. یہ علم اور علمدار کی ہیبت کیوں ہے. اس کے پنجے سے مسلمان کو عداوت کیوں ہے. اس کے پنجے سے مسلمان کو عداوت کیوں ہے. اس کے پنجے سے مسلمان کو عداوت کیوں ہے. ارے یاد آتا ہے علم حق کا سجانے والا, دل میں چبھتا ہے محمد کا بچانے والا. حیدری, حیدری. بانی دی کا نگہبان ابو طالب ہے.
جو نہ اترے گا وہ احسان ابو طالب ہے. کل ایمان کا ایمان ابو طالب ہے. مانیے سورہ رحمان ابو طالب ہے. یہ نہ ہوتے تو نبی ہوتے نہ قرآن ہوتا. نعمتیں ملتی کسے کون مسلمان ہوتا. گھٹنیوں چلنا پیغمبر کو سکھایا تو نے. اپنے سینے پہ شریعت کو سلایا تو نے. پرچم نصرت اسلام سجایا تو نے. اپنے بیٹوں کو علمدار بنایا تو نے. ٹوٹنے والا تیرے خون میں دھاگا ہی نہیں. کوئی بچہ تیرا میدان سے بھاگا ہی نہیں. اب میں سمجھا کہ علم دیکھنا بدعت کیوں ہے. ایک سنت سے مسلمان کو عداوت کیوں ہے. یہ علم اور علمدار کی ہیبت کیوں ہے. اس کے پنجے سے مسلمان کو عداوت کیوں ہے. یاد آتا ہے علم حق کا سجانے والا. دل میں چبھتا ہے محمد کا بچانے والا. صلوات بلند. بہت بہت شکریہ بھائی یاسین صاحب. یاسین صاحب نے فرمایا کہ کل ایمان کے بابا کو بتا کر کافر، کل ایمان کے بابا کو بتا کر کافر، اپنے ایمان کی اوقات بتا دی تم نے. چند مصرے کہ جس کے سنگ در پہ جھکتی ہو زمانے کی جبیں، جس کے سنگ در پہ جھکتی ہو زمانے کی جبیں، جس کا پیکر ہو پیمبر کی صداقت کا امین. جس کے سنگ در پہ جھکتی ہو زمانے کی جبیں، جس کا پیکر ہو پیمبر کی صداقت کا امین. جس کی قربت میں سکوں پائے امام المرسلین، جس کی قربت میں سکوں پائے امام المرسلین، وہ رہے حق سے بھٹک جائے نہیں، ممکن نہیں. وہ رہے حق سے بھٹک جائے نہیں، ممکن نہیں. اس کی ہستی کو خدا کی شان کہنا چاہیے. اس کی ہستی کو خدا کی شان کہنا چاہیے. اس کی جان کو محور ایمان کہنا چاہیے. حاضرین محترم، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ منقبت خواہ حضرات کی فہرست پائے تکمیل کو پہنچی ہے. میرے پاس ایک نام اور ہے وسیم امروہی صاحب کا، لیکن میں انہیں نہیں پا رہا ہوں. لہٰذا میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آج کی اس محفل کے واحد شاعر جناب اختر آصف زیدی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنا نذران عقیدت پیش کریں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. ہمیں سمجھ نہیں رہے تھے ہم کو اتنا وقت مل جائے گا، لیکن یہ کہ کچھ معروضات پیش کرنے تھے. یہ جن تفاسیر کی تقریر میں آپ لوگ حاضر رہے، ہمارے ڈاکٹر سلمان ترابی کے قبلہ گاہی حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ اپنے دولت کدے پر یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا. اور اس سلسلے کی جو آج ہمارے ہاں 29ویں تقریر 28ویں تقریر سمجھیں، اس میں جناب نسیم امروہی، میں چاہ رہا تھا کہ وسیم یہاں ہوتے تو زیادہ مناسب رہتا. بہرحال یہ کہ جناب نسیم امروہی صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ وہ علامہ رشید ترابی کی تمام تقاریر کے اقتباس پیش کیا کرتے تھے، یا جو سرنامہ کلام سورہ ہوتا تھا اس کا منظوم ترجمہ کرتے تھے. کہاں میں حقیر فقیر، کہاں نسیم امروہی صاحب. لیکن یہ کہ کچھ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو ان کی طرف سے خواہش سمجھے، میں تعمیل حکم کے طور پر حاضر ہوا ہوں. تو دیکھیے گا کہ کچھ اگر جو حضرات یہاں موجود رہے تقریر میں تو ہم نے کچھ کوشش کی ہے. یہ جملہ ڈاکٹر صاحب سے ادھار لیا میں نے. ایک کوشش ہے. ایک درود کی زحمت کیجیے گا. اور دوسری بات یہ ہے بھائی کہ انہوں نے 28 تقریریں کی تھیں، ہم نے 28 بند لکھے تھے. اور آج کی تقریر چونکہ ہم نے سنی نہیں تو وہ ہم نے مقطع کے کھاتے میں ڈال دیا تھا. لیکن ہم کو پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ محفل زیادہ دیر تک چلے گی اور حضرات زیادہ شریک ہوں گے، لہٰذا ہم لائے ہی نہیں ہیں. کل آپ کی زحمت جو ہے وہ 15 بند کی ہے، اور ہم ویسے بھی تیز پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کے تاروں سے ہوتی ہے شفق کی گفتگو، صبح کے تاروں سے ہوتی ہے شفق کی گفتگو، روشنائی اور قلم سے ہو ورق کی گفتگو، روشنائی اور قلم سے ہو
ورق کی گفتگو، اعتراف علم عالم ہے سبق کی گفتگو، اعتراف علم عالم ہے سبق کی گفتگو، ماہ رمضان المبارک اور علق کی گفتگو. یہی سورہ انہوں نے عنوان رکھا ہے، ماہ رمضان المبارک اور علق کی گفتگو. یہ مواقع کون دیتا ہے سوائے پنجتن، ہم سمجھتے ہیں علق ہے بس برائے پنجتن، ہم سمجھتے ہیں علق ہے بس برائے پنجتن. 5 آیات مکرم سے ہے آغاز علق، 5 آیات علق سے ہے آغاز علق، 5 ہی آیات ہیں دراصل غماز علق، ان سے ہی عرش مطالب پر ہے پرواز علق، اور انہی 5 سے سمجھا جائے انداز علق، اور انہی 5 سے سمجھا جائے انداز علق. عبد اور معبود میں یہ ہے کلام اولین، عبد اور معبود میں یہ ہے کلام اولین، یہ نزولی کیفیت میں ہے امام اولین. عبد اور معبود میں یہ ہے کلام اولین، یہ نزولی کیفیت میں ہے امام اولین. اولین و آخری میں تاجدار حلتا، اولین و آخری میں تاجدار حلتا، شاہکار حلتا ہے اعتبار حلتا، شاہکار حلتا ہے اعتبار حلتا، افتخار حلتا پر انحصار حلتا، افتخار حلتا پر انحصار، افتخار حلتا پر مصرع دیکھیے گا، افتخار حلتا پر انحصار حلتا، ابتدائے حلتا میں ذوالفقار حلتا، اتباع حلتا میں ذوالفقار حلتا، ممکن و امکان واجب کا خلاصہ ہے علق. تقریر ذہن میں رکھیے گا، ممکن و امکان واجب کا خلاصہ ہے علق، مائدہ کی آیتوں تک کا علاقہ ہے علق، مائدہ کی آیتوں تک کا علاقہ ہے علق. اور ارتقاء کی منزلیں آئیں تو زینہ چاہیے، تاج کی شوکت بڑھانے کو نگینہ چاہیے، تاج کی شوکت بڑھانے کو نگینہ چاہیے، گلشن کعبہ کو ریحان مدینہ چاہیے، گلشن کعبہ کو، گلشن کعبہ کو ریحان مدینہ چاہیے. اے کتاب حق تجھے احمد کا سینہ چاہیے، اے کتاب حق تجھے احمد کا سینہ چاہیے، ایسا سینہ جو پہاڑوں سے سوا مضبوط ہو، ایسا سینہ جو پہاڑوں سے سوا مضبوط ہو، جس کی ایک ایک سانس رب کی ذات سے مربوط ہو، جس کی ایک ایک سانس رب کی ذات سے مربوط ہو. اور عقل ہے حیران تفسیر علق کے باب میں، عقل ہے حیران تفسیر علق کے باب میں، خوبیاں کیسی مفسر کو ملیں اصحاب میں. ان سے لیے نا روایت، خوبیاں کیسی مفسر کو ملیں اصحاب میں، یہ تلاش سقم میں ہیں گوہر نایاب میں، یہ تلاش سقم میں ہیں گوہر نایاب میں. بیٹھنا ان کو نہیں آتا ادب آداب میں، بیٹھنا ان کو نہیں آتا ادب آداب میں. ان کی مرضی کے مطابق ہوگی تفسیر علق، ان کی مرضی کے مطابق ہوگی تفسیر علق، یا کوئی تطہیر سے جانے گا تطہیر علق. ان کی مرضی کے مطابق ہوگی تفسیر علق،
یا کوئی تطہیر سے جانے گا تطہیر علق، اور جس نے اقرا کے لیے سرکار کی تضحیق کی، جس نے اقرا کے لیے سرکار کی تضحیق کی، بھیک اس کو کیا ملے گی عالمانہ بھیک کی، بھیک اس کو کیا ملے گی عالمانہ بھیک کی، وہ کرے گا رہنمائی وادی تاریک کی، وہ کرے گا رہنمائی وادی تاریک کی، دور کی کوڑی نہ لاؤ بات ہے نزدیک کی، دور کی کوڑی نہ لاؤ بات ہے نزدیک کی، ہمتیں جبریل کی نشتر لگائے گا انہیں، ہمتیں جبریل کی نشتر لگائے گا انہیں، جس نے حیدر سے پڑھا ہو وہ پڑھائے گا انہیں۔ جس نے اقرا کے لیے سرکار کی تضحیق کی، بھیک اس کو کیا ملے گی عالمانہ بھیک کی، وہ کرے گا رہنمائی وادی تاریک کی، دور کی کوڑی نہ لاؤ بات ہے نزدیک کی، ہمت جبریل کی نشتر لگائے گا انہیں، جس نے حیدر سے پڑھا ہو وہ پڑھائے گا انہیں، اور اپنی صورت کون دیکھے آئینہ خانے بغیر، نشے الفت کہاں آنکھوں کے پیمانے بغیر، نشے الفت کہاں آنکھوں کے پیمانے بغیر، اپنا جیسا کہہ دیا رمز وہی جانے بغیر، اپنی صورت کون دیکھے آئینہ خانے بغیر، نشے الفت کہاں آنکھوں میں پیمانے بغیر، اپنا جیسا کہہ دیا رمز وہی جانے بغیر، شکل تو دیکھی تھی لیکن نفس پہچانے بغیر، شکل تو دیکھی تھی لیکن نفس پہچانے بغیر، نفس پیغمبر نہیں ہے بس کے پابند وہی، نفس پیغمبر نہیں ہے بس کے پابند وہی، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا رضا مند وہی، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا رضا مند وہی، ایک سوالے برمحل اٹھنے لگا کیا ہے وہی، ایک سوالے برمحل اٹھنے لگا کیا ہے وہی، شوق قلب مضطرب بڑھتا رہا کیا ہے وہی، ناخدایان تذبذب کے خدا کیا ہے وہی، ناخدایان تذبذب کے خدا کیا ہے وہی، ہم سے تیرا یا نبی کا رابطہ کیا ہے وہی، ہم سے تیرا یا نبی کا رابطہ کیا ہے وہی، بس وہی سمجھائے دنیا کو وہی کی روشنی، بس وہی سمجھائے دنیا کو وہی کی روشنی، جس کے آنگن میں پلی ہو آگہی کی روشنی، جس کے آنگن میں پلی ہو آگہی کی روشنی، اور اس نے سمجھایا محمد کی حمایت ہے وہی، خالق بے مثل کی طرز ہدایت ہے وہی، ایک ایک اقدام احمد پر عدالت ہے وہی، قول احمد کے لیے مہر صداقت ہے وہی، ہر کس و ناکس کو اس کی آرزو بھاتی نہیں، جہاں چلی جاتی ہے اس پر یہ مگر آتی نہیں، جہاں چلی جاتی ہے اس پر یہ مگر آتی نہیں، کون ہے جس، چونکہ ہم نے بند اس میں سے چھوڑ دیے تو کہیں کہیں آپ کو شاید بے ربط لگے، لیکن یہ کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنا رکھ سکتے ہیں ربط میں، کہ کون ہے جس کو علق نے بدر کامل کر دیا، کون ہے جس کو در اطہر کا سائل کر دیا، تھا جو مفروضہ وہی پر اس کو باطل کر دیا، تھا جو مفروضہ وہی پر اس کو باطل کر دیا، کس کو تفسیر علق کس کا مماثل کر دیا، یاد ہے وہ تقریر آپ کو،
کس کو تفسیر علق کس کا مماثل کر دیا، جس کا ہم پلہ لکھا تاریخ نے تفسیر نے، جس کا ہم پلہ لکھا تاریخ نے تفسیر نے، اس کو جکڑا بد دعا کی آہنی زنجیر نے، اس کو جکڑا بد دعا کی آہنی. اب چونکہ ان کے اوپر یہ ہو گئی بیت، تو ایک بند دیکھیے گا کہ فکر سے الفت نہیں، ایقان سے نسبت نہیں. فکر سے الفت نہیں، ایقان سے نسبت نہیں، صبر کی حرمت نہیں، احساس کی عزت نہیں، علم سے رغبت نہیں، ایمان کی دولت نہیں. علم سے رغبت نہیں، ایمان کی دولت نہیں، جان پر زحمت نہیں، میدان کی ہمت نہیں. جان پر زحمت نہیں، میدان کی ہمت نہیں. کیا عجب اس کی طرف آئے تعجب کی سند، کیا عجب اس کی طرف آئے تعجب کی سند. ایک مفسر سے ملی جس کو تعصب کی سند، ایک مفسر سے ملی جس کو تعصب کی سند. اور بندے خاص الہی کی عبادت میں خلل، بندے خاص الہی کی عبادت میں خلل، کون ہے اس کے سوا ڈالے شریعت میں خلل. ہو جہاں آغاز سے ذہنی طبیعت میں خلل، ہو جہاں آغاز سے ذہنی طبیعت میں خلل، ریب سے پڑتا نہیں ہرگز حقیقت میں خلل، ریب سے پڑتا نہیں ہرگز حقیقت میں خلل. ہو یقین محکم تو قرآن کا سمجھنا سہل ہے، ریب کی بنیاد پر تعمیر اصل جیل ہے. ریب کی تعمیر پر اور سورہ طٰہٰ سے لائے ہیں دلیل محترم. جس جگہ موسیٰ پہ ہے حکم جلیل محترم، مشکل موسیٰ کی خاطر ہے سبیل محترم. مشکل موسیٰ کی مصرع دیکھیے گا، مشکل موسیٰ کی خاطر ہے سبیل محترم، اور علق میں ہے محمد کا کفیل محترم، اور علق میں ہے محمد کا کفیل محترم. حکم تو اعلائے حق کا حق کی جانب سے ہے، حکم تو اعلائے حق کا حق کی ہی جانب سے ہے، حکم تو اعلائے حق کا حق کی ہی جانب سے ہے. وعدہ حفظ محمد بس ابو طالب سے ہے، وعدہ حفظ محمد بس ابو طالب سے ہے. اور صرف یہ دیکھیے گا کہ لفظ ہیں، یہ مصرے نہیں ہیں کہ ہیں، یہ آخری تقریر آپ کی، کہ ہیں ابو طالب محمد کی حفاظت کے لیے، ہیں ابو طالب محمد کی حمایت کے لیے، ہیں ابو طالب محمد کی کفالت کے لیے. بس ابو طالب ہیں نصرت کے لیے، بس ابو طالب ہیں نصرت کے لیے. اور کوچ کر جانے سے ان کے کیا قباحت ہو گئی، ایک ابو طالب کی رخصت سے قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی. آخری بند ہے کہ آئی قدرت کی ندا احمد عبادت اور ہو. کل کا تتمہ ہے آپ کی تقریر کا. آئی قدرت کی ندا احمد عبادت اور ہو، امت اسلام پر لطف ہدایت اور ہو الگ کے ساتھ بلغ کی تلاوت اور ہو الگ کے ساتھ بلغ کی تلاوت اور ہو، دین کامل ہو جو اعلان ولایت اور ہو، دین کامل ہو جو اعلان ولایت اور ہو. فتح و نصرت کی خبر تم کو سنائے گا خدا، فتح و نصرت کی خبر تم کو سنائے گا خدا. اب تمہیں انسان کے شر سے بچائے گا خدا، اب تمہیں انسان کے شر سے بچائے گا خدا. اور محمد آل محمد صلوات.
بہت بہت شکریہ بھائی اختر آصف زیدی صاحب. حاضرین محترم، تمام منتخب حضرات کا میں شکر گزار ہوں. بھائی اختر آصف صاحب کا خصوصی طور پر انتہائی مفکرانہ اور فلسفیانہ کلام آپ نے پیش کیا ہے. میں ان شعراء حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جو اپنی مجبوری کے تحت آج یہاں تشریف نہیں لا سکے ہیں. محفل شعر و سخن انتہائی کامیابی کے ساتھ تکمیل تک پہنچی ہے. جشن انشاءاللہ قبلہ کی تقریر کے ساتھ اپنے پائے تکمیل کو پہنچے گا. میں آپ تمام حضرات کی جانب سے گزارش کروں گا ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب سے کہ وہ رونق روز ممبر ہوں اور آج کے اس جشن سے خطاب فرمائیں. بر محمد والے محمد صلوات. میں بھی سناؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عزیزان محترم، انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا، اور یقین جانیے کہ میرے بچے جو بیٹھے ہیں پیچھے، ان میں خاص طور پر وہ نمایاں بچہ اس وقت نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن بہرحال اس نے آغاز کیا اس محفل کا. اس بچے کا نام ہی ابو طالب ہے. شکر گزار ہوں، رضا میاں کا شکر گزار ہوں، ہمارے شجاعت کا شکر گزار ہوں، محبت سے تشریف لائے اور ظاہر ہے کہ بہترین کلام سننے کو ملا. ڈاکٹر یاسین نے اپنے انداز سے بہرحال گفتگو کی ہے. میں انتہائی ممنون ہوں، شکر گزار ہوں. اس سے قبل کہ میں انتہائی شاعر کا تذکرہ کروں، حیدر عباس صاحب کا میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ایک محفل کو سجایا، بلکہ جس خوبی سے انہوں نے اس آستانے میں شعراء کو پرویا ہے، اس کا میں جو لطف رہا آج یقین جانیے بڑی بڑی محفلوں میں شاید وہ لطف نہیں آتا. مگر میں عرض کروں آپ سے کہ یہ اس میں ایک اعجاز ہے، اور یہ اعجاز ابو طالب ہے. یہ اعجاز ابو طالب ہے. میں یقین جانیے کہ میرے چہرے کو دیکھنے والے آپ مسلسل دیکھتے ہیں، اور آپ یقیناً یہ تمانیت جو چہرے پر دیکھ رہے ہیں یہ کسی صورت بھی یعنی جاں خلاصی کی تمانیت نہیں ہے، بلکہ اس میں یقین جانیے کہ جو تمانیت ہے وہ اس احساس کے ساتھ ہے کہ جس طرح سے میں چاہتا تھا اس طرح سے یہ پوری محافل کا تتمہ آج ہمیں مل رہا ہے. اور اس میں اپنے آپ کو پیچھے رکھ بھی نہیں سکتا تھا. میں انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے اختر زیدی صاحب کا کہ شاعر ہیں، اور یعنی یوں سمجھیے کہ ایک نہ صرف یہ کہ سخن سنج بلکہ سخن فہم، اور اس میں یہ دیکھیے آپ کہ مسلسل تقاریر میں آ کر افکار کو منظوم کرنا، خلاصے میں پیش کرنا، آپ کا وقت نہ لینا، اور اس کے بعد مطالب کو پوری طرح بیان کر دینا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر انسان مال و دولت دے کر بھی حاصل کرنا چاہے تو یہ حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بس ان کا کرم ہے، یہ ان کا فیض ہے، یہ ان کی عنایت ہے، یہ ان کی نگاہ ہے. بس یہ میں چاہتا ہوں کہ اس آستانے میں آنے والوں پر ان کی نگاہیں مسلسل رہیں، اس آستانے پر خاص کرم رہے. مؤسس اعلیٰ یہاں تشریف فرمائے ہمارے مولانا فرحت حسین موسوی صاحب. یقین جانیے کہ میں نے ان کا تحمل یعنی ان کو بے انتہا اپنے طور پر ظاہر ہے کہ میں نے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر انتہائی تحمل اور بردباری کے ساتھ مجھے مسلسل سنتے رہے، آتے رہے، زحمت فرماتے رہے، قطع نظر اس کے کہ ان کی کیا مصروفیات ہیں، مگر ان کی مستقل شرکت رہی. پھر ایک مرتبہ میرے برادر سید حسنین جعفری صاحب یہاں بیٹھے ہیں. میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں تک کا موقع دیا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں، اور اس رابطے کو جو انہوں نے قائم رکھا ہے. پروردگار آپ کے تمام اعمال کو مقبول فرمائے. اس تعلق سے دیکھیے ایک بات عجیب عرض کر رہا ہوں، اور میں کوشش کر رہا ہوں، میں عرض کرتا ہوں آپ سے کیا کوشش میرے پیش نظر ہے، اور وہ قطعاً روایت سے انحراف نہیں ہے بلکہ عین روایت ہے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ابھی انہوں نے کہا برادرم
محترم سید اختر آصف زیدی صاحب نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ میرے بابا کا حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا طریقہ تھا کہ جہاں وہ بھرپور تقاریر اپنی تفسیر کے تعلق سے کرتے تو انتہائی تقریر میں ایک پورا موقع دیا جاتا حضرت مولانا نسیم امروہوی علی اللہ مقامہ کو کہ وہ ان کے بیان کردہ افکار کو منظوم انداز سے پیش کریں. اور ذرا سا یوں سمجھیے کہ وہ جو ایک 28-29 دن کی ایک جو تکلیف ہوتی ہے خاص طور پر یعنی سما کراشی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, اس میں اس کو ذرا سا نیوٹرلائز کر دینا اور خاص طور پر ہمارے آنے والوں کے لیے ایک دلچسپی کا سامان پیدا کرنا, یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر تھیں. اور اس میں غرہ شوال پر اس محفل کا انعقاد اس لیے بھی ضروری تھا کہ ماہ مبارک شوال منسوب ہے حضرت ابو طالب کی ولادت سے, اور اس کے انتہائی دن کو علماء تاریخ نے یعنی 29 شوال کو کہا ہے کہ وہ ولادت کا دن ہے حضرت ابو طالب کی. تو اس تعلق سے غرہ شوال کو آپ اس طرح سے خوش آمدید کہیں اگر ہر سال, تو یقین جانیے میں رہوں نہ رہوں, پڑھوں نہ پڑھوں, لیکن کم از کم یہ کہ اس روایت کو یہاں قائم رہنا چاہیے. اور اس میں جیسے جیسے آپ کے پاس جیسے فرمایا ہمارے حیدرآباد صاحب نے, کچھ شعراء نہیں آئے, وہ انشاءاللہ آئیں گے. کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ ذرا سیف ڈسٹینس رکھ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ پھر کہاں تک وہ چیزیں کب پروان چڑھتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ داخل ہونا چاہتے ہیں. ہم تو بے اختیار داخل ہونے والے لوگوں میں, تو جہاں بے اختیار داخل ہونے والے لوگوں میں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں, ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. اور پھر جس محفل کو ڈاکٹر یاسین نے آ کے اتنا اٹھا دیا ہو تو اس کے بعد تو یہاں یعنی خفتن کی تو منزل ہی نہیں ہے, یہ تو جیو والی منزل ہے اور جیتے رہو والی منزل ہے. تو اس سے بڑھ کے تو کوئی اور بات نہیں کر سکتا. لیکن جاتے جاتے اپنی تقریر کو زیادہ وقت نہیں لوں گا, اس کو خاص طور پر مربوط کر رہا ہوں اسی ہستی سے جس کا تذکرہ آج آپ نے مسلسل سنا ہے. دیکھیے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے قبلہ موسوی صاحب, انہوں نے مجھے مدعو کیا ہے 5 تقاریر کے لیے شوال میں. میں خود معلن ہوں, میں خود اعلان کر رہا ہوں 21 تاریخ شوال کی اور 25 تاریخ تک شوال کی 5 تقاریر امام جعفر صادق کے تعلق سے. اور اب جب بات آ رہی ہے تو اس میں مجھے کہنے دیجئے امام ششم کا تذکرہ آ گیا. اب امام ششم سے کسی سائل نے سوال کیا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ابو طالب کافر مرے. اب دیکھیے عجیب بات ہے, اس کو بھی سمجھ لیجئے, سن لیجئے امام ششم کے تعلق سے. اور اسی کلام کو پھر آگے انشاءاللہ ایک 20 روز کے بعد پھر بڑھاؤں گا. اور کسی نے کہا کہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کافر تھے, تو ایک انداز سے انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کافر تھے وہ جھوٹ کہتے ہیں, وہ کذب سے کام لیتے ہیں, وہ کاذب ہیں. حقیقت میں ابو طالب مومن ہے, حقیقت میں ابو طالب مومن ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر امام کہیں تو آپ مانگتے نہیں ہیں, مگر امام کبھی ایسا قول یا عمل ان کا نہیں ہوگا جس میں یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی دلیل نہ ہو. کہا اس پر سند جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مومن تھے, اس پر خود ابو طالب میرے جد کا کلام سند ہے. اب یہ معصوم ہیں امام صادق اور تذکرہ کر رہے ہیں حضرت ابو طالب کا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر خود ان کا قول جو شعر کی صورت میں ہے وہ سند ہے. اور عجیب شعر ہے جس کے تعلق سے دنیا حیران ہے. فرماتے ہیں علم تعلموا انا وجدنا محمدن نبیا کا موسیٰ قط اول الکتاب. امام ششم فرما رہے ہیں, شعر پڑھ رہے ہیں حضرت ابو طالب کا, تم کو معلوم نہیں, یہ حضرت ابو طالب فرما رہے ہیں تم کو معلوم نہیں کہ ہم نے محمد کو نبی کب پایا, کیسے پایا. ہم نے محمد کو نبی موسیٰ جیسا پایا سب سے پہلے توریت میں. امام ششم نے کہا کہ فقط ایک شعر دلالت ہے اس بات کی کہ مومن ہے ابو طالب, کہ جس کی نگاہ توریت پر ہو, جس کا اثر توریت کے تعلق سے ہو, جس کی آیان میں, جس کے وجدان میں, جس کے احسان میں دنیا آج مستغرق ہے, وہ ہے ابو طالب.
اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس احسان کی، مگر امام ششم نے کہا ہے خود کلام ابو طالب دلیل ہے. یہ کہتے ہوئے اس بات کی اجازت آج لینا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک طریقہ تھا، اور وہ طریقہ تھا میرے والد کا. اس میں یہ کرتے تھے کہ وہ ظاہر ہے کہ قبلہ نسیم امروی کے بعد اپنے کلام کو جو حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں وہ ہمیشہ اس کو ایک پیغام کی صورت دے دیا کرتے تھے. اور ان کا کہنا ہی یہ تھا کہ جو کچھ میں منظوم کرتا ہوں وہ میری تقریر ہی ہوتی ہے جس کو میں منظوم کرتا ہوں. تو اس سلسلے میں میں آپ سے میرے خیال 12 منٹ لوں گا اور ہم اس کو ختم کر دیں گے، یہاں پر اس محفل کو برخاست کر دیں گے. غور سے سنیے، اس لیے کہ انتہائی وارفتگی کی منزل ہے، اور جہاں علم آپ کے لیے خود معاون ہو جائے تو وہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح سے چیزیں سامنے نکل کے آتی ہیں. فرماتے ہیں آغاز یہاں سے، سر معبود سید بطحا. یہ بہر دیکھیے ذرا، سر معبود سید بطحا، نام ہے یاسین حرمت طٰہا. سر معبود سید بطحا، نام ہے یاسین حرمت طٰہا. شجر انبیاء کا ایک ثمر، بحر تسلیم و بندگی کا گوہر. شجر انبیاء کا ایک ثمر، بحر تسلیم و بندگی کا گوہر. سر بسر پہ کرے دعائے خلیل، فدویت میں رشک اسماعیل. قبل بعثت جہاں رہے اسلام ہے اسی کے لیے درود و سلام. قبل بعثت جہاں رہے اسلام ہے اسی کے لیے درود و سلام. بآواز بلند صلوات پڑھ دی. یہ حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کے افکار کو، منظوم افکار کو پیش کر رہا ہوں، عزت حاصل کر رہا ہوں. قبل بعثت جہاں رہے اسلام ہے اسی کے لیے درود و سلام. نہ تھا اعلان وہ معلن تھا، وہی آئی نہ تھی وہ مومن تھا. نہ تھا اعلان وہ معلن تھا، وہی آئی نہ تھی وہ مومن تھا. یا وسیع یا ولی عجب کچھ تھا، ایک نبوت سے ہٹ کے سب کچھ تھا. یا وسیع یا ولی عجب کچھ تھا، ایک نبوت سے ہٹ کے سب کچھ تھا. شیبت الحمد کا وہ نور نظر، حامل سر حضرت داور. اس کا ہر لفظ جان ایمان کی مہر، جس پر لگی ہے قرآن کی. اس موقع پہ میرے والد کا خاص جملہ یاد رکھیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قصائد حضرت ابو طالب کو پڑھنے کا موقع مل جائے تو یہ دیکھیے کہ آمد وحی سے قبل ان کے افکار اور اس کے بعد پھر قرآن سے اس پر مہر لگوا لیں. محسوس یہ ہوگا کہ یہ تو وحی ہے جو اعلاء کلمہ حق کر رہی ہے. اس کا ہر لفظ جان ایمان کی مہر، جس پر لگی ہے قرآن کی. ایک ایسا کہ ایک پوری قوم، انہوں نے آیت پڑھی تھی، ایک ایسا کہ ایک پوری قوم کبریائی کا جس طرح ایک یوم. ایک ایسا کہ ایک پوری قوم کبریائی کا جس طرح ایک یوم. اصل میں انبیاء بحد نظر، اصل میں اب دیکھیے پورا سلسلہ ہی ہے. اصل میں انبیاء بحد نظر، نسل میں حشر تک یہی کوثر. اصل میں انبیاء بحد نظر، نسل میں حشر تک یہی کوثر. حجج حق کا ایک تتمہ ہے اور آگے ابو الائمہ. حجج حق کا ایک تتمہ ہے حجتوں کا. آپ کو معلوم ہے کہ شیخ صدوق نے اعتقادیہ کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں باقاعدگی سے ہی کہا ہے اب عبد المطلب حجت خدا ہے، ابو طالب وسیع حجت ہیں. یہ شیخ صدوق ہیں. یہ حجج حق کا ایک تتمہ ہے اور آگے ابو الائمہ ہے. یعنی حق کے لیے حصار بنے، بیت معبود کی جدار بنے. کتنے شعلوں میں فقر ابراہیم، ہاتھ میں لے کے ایک در یتیم.
یہ بہت غور سے سنیے یہ اشعار. کتنے شعلوں میں فقر ابراہیم ہاتھ میں لے کے ایک در یتیم نعرہ زن ہے کہ یہ امانت حق حسب مرضی قادر مطلق آج سے ہے میری کفالت میں یہ گوہر ہے میری حفاظت میں حوصلے کفر کے بھی تو نکلیں کون مرد ہے ہم بھی تو دیکھیں شرک و عدوان کے حلیف آئیں ہے جو ہمت تو اس کو لے جائیں حق سے ناحق معاملہ کر لے جس میں دم ہے مقابلہ کر لے. کتنے شعلوں میں دہراؤں گا کتنے شعلوں میں فقر ابراہیم ہاتھ میں لے کے ایک در یتیم نعرہ زن ہے کہ یہ امانت حق حسب مرضی قادر مطلق آج سے ہے میری کفالت میں یہ گوہر ہے میری حفاظت میں حوصلے کفر کے بھی تو نکلیں کون ہے مرد ہم بھی تو دیکھیں شرک و عدوان کے حلیف آئیں ہے جو ہمت تو لے جائیں حق سے ناحق معاملہ کر لے جس کو دم ہے مقابلہ کر لے ہے نبرد آزمائے حلف فضول. یہ ایک عربوں میں یوں سمجھیے کہ بڑی جنگ ہے جو کہ 100 برس سے زیادہ لڑی گئی ہے. اسے حرب الفجار کہا. جب ایک مرتبہ اس پر معاہدے ہوئے تو اس کو حلف فضول کی منزل پر لایا گیا. تو اب دیکھیے چونکہ سب ہی واقف ہیں حضرت ابو طالب سے ہے نبرد آزمائے حلف فضول سامنے آئے تو کوئی مجہول کوئی فرعون ہو کوئی نمرود سب پہ بھاری ہے ایک میرا وجود کوئی مجھ پر ہوا نہیں غالب ہاں میرا نام ہے ابو طالب. ہے نبرد آزمائے حلف فضول سامنے آئے تو کوئی مجہول کوئی فرعون ہو کوئی نمرود سب پہ بھاری ہے ایک میرا وجود کوئی مجھ پر ہوا نہیں غالب ہاں میرا نام ہے ابو طالب. حق یہ ہے وحی کا محافظ ہے دین حق کا معین و حافظ ہے جیسے پیدا ہوا وفا کے لیے حفظ ناموس کبریا کے لیے وہ دعائے قلیل سر تا سر اس اندھیرے میں مثل نور کا گھر سارے سامنے تھے نظر کے سب احکام علم تھا کیا حلال کیا ہے حرام یہ حفاظت رہی 50 برس. کس طرح سے حفاظت کی ہے یہ حفاظت رہی 50 برس قدر کی رات ایک ایک نفس اس حفاظت میں تھی نیابت حق اس حفاظت میں تھی نیابت حق یعنی محفوظ ہو رسالت حق جس کو کوئی ڈرا سکا نہ کبھی جس کو کوئی ڈرا اب دیکھیے یہ یہاں سے کیسی کروٹ لیتی ہے فکر جس کو کوئی ڈرا سکا نہ کبھی وہ پدر وجہ افتخار علی جس کو کوئی ڈرا سکا نہ کبھی. امیر المومنین کے تعلق سے میرے قبلگاہی فرماتے ہیں کہ عجیب افتخار تھا میرے مولا کا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. بار بار یہ کہتے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. یہ افتخار ہے مولا کائنات کا. جس کو کوئی ڈرا سکا نہ کبھی وہ پدر وجہ افتخار علی کیا ولایت میں امتیاز کریں جس پہ 12 امام ناز کریں. نیابت حق ہے. دیکھیے کیا ولایت میں امتیاز کریں جس پہ 12 امام ناز کریں. رمز خالق کی یہ نگہ بانی جس کا کوئی نشہ نہ سلطانی نہ تصوف رہا نہ روحبانی قمبری بوزری و سلمانی یہ الہی محافظت کا ہے طور دین تنہا نہیں وہ کوئی دور. اب یہ دین آئے گا قیامت میں اس کی اولاد کی حفاظت میں. پھر طبیعت میں کیوں ملال آئے فکر ایما کا کیوں خیال آئے کیوں حسد سے یہ دل فسردہ ہیں کس کے ماتم میں زخم خوردہ ہیں کیوں حسد سے یہ دل فسردہ ہیں کس کے ماتم میں زخم خوردہ ہیں کس کو دیکھا کہاں ہے کفر کیا وہاں ہے نہیں یہاں ہے کفر. کفر بھی حسب استطاعت ہے اپنے اجداد کی حفاظت ہے.
جس میں جتنی استطاعت ہے وہ اس طرح سے اپنے اجداد کی حفاظت کر رہا ہے. گھر سے نکلا ہے نفس پیغمبر, جب براعت کی آیتیں لے کر کہہ سکا کوئی غیظ میں منکر. اب دیکھیے سوالیہ نشان ہے, کہہ سکا کوئی غیظ میں منکر آپ کے باپ بھی تو تھے کافر. کسی کی مجال ہے جب امیر المومنین نکلے برات کی آیتیں لے کے کہ آپ کے باپ کافر تھے؟ کسی کی مجال نہیں ہے. کہہ سکا کوئی غیظ میں منکر آپ کے باپ بھی تو تھے کافر. رسم کے سب خلاف کرتے تھے, وہ بھی عریاں طواف کرتے تھے, وہ بھی شرک, وہ بھی مشرک تھے, وہ بھی شارک تھے, نقش باطل کے وہ بھی سالک تھے. جب یہ کچھ بھی نہ کہہ سکا کوئی, رہ گئی بس یہ ماجرا جوئی, کلمہ موت میں نہ تھا آخر. اب کچھ کہہ تو سکے نہیں تو کیا کہنا ہے, کچھ تو کہنا ہے. کلمہ موت میں نہ تھا آخر, ایک راہب تو تھے مگر کافر. رسپیکٹ بھی کرنا ہے, خوف ہے نا. رسپیکٹ جو ہو رہا ہے یا رسپیکٹ کے تعلق سے یاد رکھیے وہ عالم خوف میں, حالت خوف میں کہتے نہیں ہیں, مگر نہیں معلوم کتنے ابھی تک ہیں جو علی کے خوف میں مبتلا ہیں اور صرف اس ڈر سے ہیں, اس ڈر سے. وہ خوف ہے, خوف ہے. اب عجب بھی تو نہیں, خوف خدا تو اپنے مقام پر مسلم ہے. اب اگر علی کا خوف ہے تو علی کون سا اس کی ذات سے باہر ہے, وہی نام ہے, وہی اسم عظیم ہے جو آپ کا حصہ ہے. تو کلمہ موت میں نہ تھا آخر, ایک راہب تو تھے مگر کافر. اب اس کے بعد یہ شعر ہے, اور وہ اس شعر کے متعلق قبلہ گاہی کا فرمان یہ ہے کہ یہ ہیں حضرت ابو طالب. بس اس شعر کو سن لیجئے, سمجھ لیجئے. کلمہ موت میں نہ تھا آخر, ایک راہب تو تھے مگر کافر. مگر سمجھنا اگر ہے تو اس شعر سمجھیے, جس کے ادراک میں دل آگاہ. دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے, ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں, ابھی اس کی وضاحت کر دوں گا. جس کے ادراک میں دل آگاہ شرط ہے لا الہ الا اللہ. یعنی دیکھیے, کلمہ انہوں نے پڑھا یا نہیں پڑھا یہ بحث نہیں ہے. آپ جب تک کلمہ نہیں پڑھ کے پہچانیں گے اس وقت تک ابو طالب سمجھ میں نہیں آئیں گے. جس کے ادراک میں دل آگاہ شرط ہے لا الہ الا اللہ. ہم کو اللہ موت یوں دے دے, نام ان کا زبان سے نکلے, وحشت نزع ہو اگر غالب, بس زبان پر رہے ابو طالب. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس خلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا کر. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. مالک, پروردگار, پالنے والے, واسطہ محمد و آل محمد کا, اور مخصوصاً واسطہ کفیل محمد حضرت ابو طالب کا, ہماری حاجات شرعیہ کو برلا. ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما, ظہور حجت فرما.